रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने कुरान पाक की पहली सूरत का आगाज़ करेंगे, सूरत फ़ातिहा का। पिछली दफ़ा हमने लास्ट टाइम हमने कुरान का तारुफ़ और उसके बाद आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसको समझा था, उसको जाना था कि हम उनको क्यों पढ़ते हैं। आज सूरत फ़ातिहा को समझेंगे कि अल्लाह ताला इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि कुरान आपको पता है अल्लाह का कलाम है, उसकी बात है। हर आयत को इंशाअल्लाह हम जानेंगे और समझेंगे और फिर क्या करेंगे, अमल करेंगे। मेरा मकसद आपको इन आयत के ज़रिए ऐसा समझाना है कि आप फिर इनके मुताबिक अमल भी करें। मकसद क्या है कि इनके मुताबिक फिर आप ख़ुद को सही करें और इन पर अमल करें। हमने अपना क्या करना है, तज़किया करना है, यानी जो हमारी कमियां कोताहियां हैं वो हम दूर करेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे। आज हम सूरत फ़ातिहा का तारुफ़ और साथ में उसकी पहली 2 आयत पर बात करेंगे, उन्हें समझेंगे और अपना तज़किया करेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो है वो सूरत का तारुफ़। सूरत फ़ातिहा जो है तरतीब के लिहाज से जो है वो कुरान की पहली सूरत है और नज़ूल के एतबार से पहली मुकम्मल सूरत है। इसका माना जो है खोलने वाली, आगाज़ करने वाली, इब्तिदा करने वाली। इसके और भी कई नाम हैं, उम्मुल कुरान, सबल मसानी, इस साथ दोहराई जाने वाली आयात यानी कि सूरह शिफा, सलात भी इसको कहा जाता है। इसकी अहमियत की वजह से इसके इतने नाम हैं और इसकी अज़मत ये कि नमाज में पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर हम ये नमाज में सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। फिर इसकी फ़जीलत में आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे थे। आपने ऊपर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और आंख उठाकर ऊपर देखा और कहा, ये आसमान का वो दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था। फिर उसमें से एक फ़रिश्ता उतरा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फरमाया, आपको 2 नूर मुबारक हों जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए थे। और वो खुशखबरी ये सूरत अल-फ़ातिहा और सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयत थी। और ये खुशखबरी भी दी कि जो इनको पढ़कर दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। तो आप लोग भी कोई हाजत हो, कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, कुछ भी अल्लाह से मांगना हो तो आप भी सूरत फ़ातिहा को पढ़ सकते हैं और साथ में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को भी। उसके बाद जो है अब हम सूरत का आगाज़ करते हैं इसकी पहली आयत से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खास तारीफ़, सब शुक्र अल्लाह के लिए। पहले हम सिर्फ़ इसके इस हिस्से पे बात करेंगे कि कैसे सब शुक्र और तारीफ़ अल्लाह के लिए। अल जो है किसी लफ्ज़ को ख़ास का माना देता है और ख़ास तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह के लिए, क्योंकि तारीफ़ तो मखलूक की भी और चीज़ों की भी की जा सकती है, मगर दोनों में फ़र्क है। ख़ास तारीफ़ अल्लाह के लिए और आम तारीफ़ जिसे मदह कहते हैं मखलूक के लिए। जैसे किसी की खूबसूरती की तारीफ़ करना, किसी की अच्छाई की तारीफ़ करना, किसी के काम की तारीफ़ करना, तो तारीफ़ अल्लाह की करनी है, क्योंकि ये तारीफ़ उसकी की जाएगी जो परफेक्ट है। जो अल्हम्द है वो ऐसी हस्ती की तारीफ़ है जिसमें परफेक्शन है और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ जो है दुनिया में वो परफेक्ट नहीं है और सवाए अल्लाह ताला की ज़ात की। हम ऐसी तारीफ़ को कहते हैं जिसमें साथ मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम भी है। इसलिए जब अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो दिल में, आँखों में वो जज्बात भी हों, वो एहसासात भी हों, खाली अल्हम्दुलिल्लाह ना हो। दिल में वो एहसास हो, हाँ वाकई अल्लाह तेरा ये एहसान है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल जानता है।
اگر کسی میں کوئی اچھائی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ سوچیں کہ یہ دی کس نے. جیسے دیکھیں پھول ہے خوبصورت ہوتے ہیں تو بنانے والا کون ہے؟ اس چیز میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں, تو پھر خاص تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ. اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. یہ الہ سے ہے, معنی معبود جس کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ کے اور بھی ذاتی نام کے علاوہ اور بھی نام ہیں جو اس کے صفاتی نام ہیں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ جو ہے شکر کے معنی میں بھی ہم اس کو لیں گے. شکر بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. جیسے اگر کوئی ہماری کسی کی کامیابی پر تعریف کرتا ہے, کوئی اچیومنٹ پہ کوئی تعریف کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ, یہ سب اللہ کا احسان ہے, یہ اس کا فضل ہے. تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی. کھانا کھانے کے بعد, پانی پینے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. یہ سب تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی, کیونکہ دینے والا کون ہے ان نعمتوں کو؟ اللہ. تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ ہر چیز کو اللہ سے جوڑنا ہے, ریلیٹ کرنا ہے. دنیا میں بھی ہم شکر کہیں گے, کریں گے, تعریف کریں گے, لیکن خاص تعریف اس کے پیچھے اللہ کو کے لیے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور سوچ میں بھی یہ ہماری ہو کہ سب کے پیچھے اللہ ہے. اگر میں دنیا کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہی ہوں تو یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب شکر خاص پھر کس کا ہوگا؟ اللہ کا. الحمدللہ تعریف کے لیے بھی ہے اللہ کی اور شکر کے لیے بھی ہے. رب العالمین, کیونکہ تعریف کس کے لیے جو ہے؟ رب العالمین. رب جو کہتے ہیں تدریج و نشو نما کرنا. آپ صرف اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں رب کے لفظ کو کہ رب جو ہے وہ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتا ہے. سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو پھر مالک کون ہوا سب کا؟ کیونکہ بنانے والا وہی ہے, تو مالک کون ہے؟ اللہ. اچھا, پھر وہ پیدا کر کے ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دے گا اس نے دنیا کو. ہمیں کائنات کی ہر چیز کی پلاننگ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو کیا ہے, وہ مالک بھی, خالق بھی ہے, پھر اس کے بعد ہمارا مالک بھی وہی ہے, ہمارے لیے پلاننگ بھی وہی کر رہا ہے. تو کیا ہے, ایسا رب ہے. ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہمارے لیے زمین بنائی اس نے جس پہ ہم چلتے ہیں, آسمان چھت بنائی, یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. جب یہ ہم سے چھنتی ہیں تو ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے. پانی اتارا زمین میں, طرح طرح کے ہمارے لیے کھانے اگائے, پھل پھول اناج پیدا کیے. کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز مخلوق کو بھی کون اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے, اس کو رزق دے رہا ہے, اس کے لیے پلاننگ کر رہا ہے؟ اللہ. تو وہ کیسا رب ہے؟ جو خالق بھی ہے, مالک بھی ہے اور تدبیر بھی کرتا ہے, اور وہ رب العالمین ہے. اچھا, رب کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ رب کیا, کیسی ہستی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور عالمین یعنی کہ وہ کسی خاص جگہ کا رب نہیں بلکہ عالمین کا ہے. عالمین عالم کی جمع ہے, عین لام میم اس کا روٹ ہے, یعنی اس کے مین 3 اس کے اندر جو حرف ہیں وہ عین لام میم ہیں جن سے علم بنتا ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. علم ہر وہ مخلوق جو اللہ کے وجود اور اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرے. پہچان کا ذریعہ ہے نا. اللہ کی ہر مخلوق کیا بتاتی ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے ہماری. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ میں قرآن میں غور و فکر کے لیے بولا ہے, کائنات میں غور و فکر پر بولا ہے, کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کے لیے بولا ہے, انسان کو اپنی ذات پہ غور و فکر کے لیے بولا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اس کی پہچان ہوتی ہے. تو اللہ کی ہر تخلیق جو ہے علم ہے جس سے ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی ملتی ہے. ہم نے کبھی غور کیا؟ کیا آپ نے کبھی اپنی تخلیق پر غور کیا؟ کبھی اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے جسم پر جو اللہ نے ہمیں نعمتوں سے بھرا ہوا دیا ہے, کبھی آنکھ پہ, کان پہ, زبان پہ, اپنے جسم کے ہر حصے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ کبھی دل میں اس کی عظمت بڑائی کا احساس ہوا
غور کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے غور و فکر اللہ کو بہت پسند ہے، اس سے انسان پر حقیقتیں کھلتی ہیں اور اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو ہے ایمان آپ کا مضبوط ہوتا ہے۔ تو آج جو تھا ہم نے اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، سب شکر اور سب تعریف کس کے لیے ہوئی؟ اللہ کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، یہ را ہا میم سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، خاص کوالٹی ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ رحیم میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان میں کثرت، وسعت، کسی چیز کا بھر جانا، پایا جانا۔ اللہ کی رحمت کو ہم اس میں دو طرح سے لیں گے، خاص اور عام۔ ایک وہ جو سب پر چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اسی لیے گناہ گاروں کو بھی آپ دیکھیں سزا نہیں ملتی ہے۔ کیا سبھی گناہ گار اس دنیا میں رہ نہیں رہے؟ اللہ کے نافرمان، شرک کرنے والے بھری پڑی ہے دنیا، ٹھیک ہے؟ تو اس رحمان کی صفت سے یہ سب دنیا چل رہی ہے۔ دوسری خاص صفت جو ہے وہ رحیم ہے، جس کا مطلب بار بار اور مسلسل رحمت کرنا، ہمیشہ رحمت کرنا، اور یہ ہمیشہ کی رحمت پھر صرف اس کے فرما بردار بندوں کے لیے ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اور 100 درجوں میں سے صرف جو ہے وہ ایک درجہ دنیا میں ہے، اور 99 درجے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کے لیے ہیں۔ اور وہ کن کے لیے ہوں گے اس دن؟ جو اس پر ایمان لائے، وہ جو اس کے ماننے والے ہیں، مگر کیا ہے؟ پھر بھی غلطیاں کرنے والے ہیں، بھول چوک کرنے والے ہیں، مگر پھر بھی وہ ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ دونوں جو ہیں رحمان اور رحیم کے روٹ ایک ہی ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ جو ہے ہم یوں اس کو لیں گے، رحمت اللہ کی صفت ہے، اور اس کی قسمیں کیا ہیں؟ 2 ہیں۔ دنیا میں سب کے لیے عام رحمت، اور قیامت میں خاص رحمت صرف ایمان والوں کے لیے، اور وہ مسلسل رحمت کرتا رہے گا، کس پر؟ ایمان والوں پر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان اور رحیم۔ رحمان مسلسل رحمت دنیا کے میں، اور رحیم جو آگے بھی چلتی رہے گی قیامت کے دن تک، اور کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے آخر میں ہوگی جو ایمان لائے، اور چھوٹے چھوٹے جو اس میں گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ معاف کر کے ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا، آج جو ہمارا 2 آیات پہ ہم نے بات کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہر جو بھی ہم آیات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا خاص مقصد ہمارا جو ہوا کرے گا وہ ہم اپنا تزکیہ کیا کریں گے، ٹھیک؟ اس کا خاص حصہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ ہر نعمت پر اور ہر خوشی کو اللہ سے ہم نے جوڑنا ہے، کیونکہ کسی کا کوئی کمال نہیں، سب اللہ کا احسان اور فضل ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر انہیں استعمال کر کے، محسوس کر کے اس کا شکر کیا کریں، کہ سب تعریف، سب خاص شکر اللہ کے لیے۔ بندوں کی بھی تعریف کریں گے، ان کے احسانات کا شکر بھی کریں گے، مگر اس کے پیچھے ہم کون ہیں؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ وہ نہ چاہتا تو کوئی ہمارے لیے کچھ نہ کرتا۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو والدین کے دل میں اولاد کے لیے شفقت، نرمی ڈالتا ہے، محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہمارے لیے دنیا میں مشکلوں کو آسان کرتا ہے، وہی ہمارے لیے دنیا کے وسیلے بناتا ہے۔ تو پھر سب شکر خاص کس کے لیے ہوا؟ اللہ کے لیے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور رب العالمین ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ ہمیشہ دل میں، ذہن میں اس کی عظمت کا احساس ہوا کرے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے۔ اور یہ رحمان اور رحیم کہ وہ قیامت کے دن ہمارے لیے بھی اللہ رحیم ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
अल्लाह के हुक्मों पर चलना होगा, आजिज़ी करनी होगी, गुनाह छोड़ने होंगे। किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर, ताकि वो भी क़यामत के दिन फिर हम पर रहम करे। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपके दिल में उतारे, आपके अमल में लाए। आमीन। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम सूरत फातिहा की अगली 2 आयत पर बात करेंगे, उनको समझेंगे और अपना तज़किया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।